बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब खुतबात मुल्तान का पार्ट नंबर 4 सफ़ा नंबर 34 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी हमारे सामने है। औलिया अल्लाह के पास जब कोई बंदा जाता है, वो कितना ही परेशान हो, उसे सुकून मिल जाता है। मशहूर है कि वली अल्लाह की पहचान ये है कि बंदा उसके पास रोता हुआ जाता है और हंसता हुआ आता है। चूँकि अल्लाह की ज़ात के साथ उनकी वाबस्तगी होती है, इसलिए उनके पास जो भी जाता है उसको सुकून मिलता है। एक आदमी रो रहा है, आप उसके पास बैठ जाएं, थोड़ी देर में आप भी रोने लगेंगे। एक आदमी खुश मिजाज है, हंस रहा है, बोल रहा है, लतीफ़े सुना रहा है, खुद भी खा पी रहा है, आपको भी खिला पिला रहा है, आप वहाँ से खुश होकर आएंगे। एक माहौल खुशबूदार है, आप खुशबू सूंघे बगैर खुद को हल्का और लतीफ़ महसूस करेंगे। फ़ज़ा में भारीपन है, कुत्ते बिल्लियाँ मरी पड़ी हैं, उनके मुर्दा जिस्म से बदबू के भभके उठ रहे हैं। इस माहौल में जो भी आदमी जाएगा उसका मिजाज भारी हो जाएगा। लेकिन औलिया अल्लाह का ग्रोह चूँकि अल्लाह से वाबस्ता है, और जब अल्लाह का बंदा का ताल्लुक़ कायम होता है तो उसके ऊपर से दुनिया की गिरफ्त ख़त्म हो जाती है। और जब बंदा दुनिया में मशगूल होता है तो दुनिया उसके ऊपर मुसल्लत हो जाती है। अल्लाह वाले बच्चों की परवरिश भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, नौकरियां भी करते हैं, पड़ोसियों का ख्याल भी करते हैं, खिदमत हलक के शोबे में बहुत सारा वक्त देते हैं, इल्म भी हासिल करते हैं, इल्म सिखाते भी हैं। उनकी आम जिंदगी अवाम से मुख्तलिफ नहीं होती। लोग नमाज़ें पढ़ते हैं 50-50 साल, 40-40 साल, 80-80 साल नमाज पढ़ते रहते हैं। और हाल ये है कि आप अपनी किसी बुजुर्ग नानी से, दादी से पूछिए कि अम्मा आप जनती हैं, आपको पता है अम्मा का जवाब क्या होगा? अम्मा कहेंगी, हाँ बेटा, दुआ करो अल्लाह मुझे जन्नती बना दे। यानी 50 साल नमाजें पढ़ने के बाद भी अम्मा जी को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि मैं जन्नती हूँ। क्यों नहीं हुआ यकीन? इसलिए नहीं हुआ कि 50 साल तक एक आदमी किसी को आवाज़ देता रहे और 50 साल में एक मर्तबा भी वो उस आवाज़ का जवाब नहीं सुनता, तो फिर उसे कैसे यकीन हासिल होगा? लेकिन अगर उसे कंसंट्रेशन हो जाए, सूरह मुज़म्मल की आयत के मुताबिक वो कता ताल्लुक़ करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर ले, तो अल्लाह की आवाज़ आएगी, अल्लाह नज़र आएगा, अल्लाह ज़रूर नज़र आएगा। अल्लाह का यकीन पैदा होगा, अल्लाह की सिफ़ात का लाज़मी मुशाहिदा होगा। ये तो होगी रूहानी बात। अब दुनियावी बात सुनिए। कोई स्टूडेंट, कोई शागिर्द, कोई उस्ताद एक किताब पढ़ता है, अगर उस किताब में कंसंट्रेशन ना हो, क्या वो पास हो सकता है? उस्ताद को कंसंट्रेशन हासिल ना हो, क्या वो उस्ताद लेक्चर दे सकता है? क्यों सईद भाई? इसका मतलब ये है कि उस्ताद लेक्चर देने से पहले स्टडी करता है, किताब पढ़ता है। उसके जहन में है कि मुझे लेक्चर देना है। उसके जहन में ये बात होती है कि कोई भी स्टूडेंट इस मजमून से मुतल्लिक मुझसे सवाल कर सकता है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसको मुतमईन करूं। उस्ताद ज़्यादा तवज्जो और यकसोई के साथ किताब पढ़ेगा, तफहीम करेगा, मज़ीद गौर व फिक्र करेगा। ये सारी यकसोई, ये सारी तफहीम, ये सारा गौर व फिक्र मुराकबे की तारीफ में आता है। अब आप घर में आ जाइए। हमारी बहन, बेटी, माँ, खाला खाना पकाती हैं। खाने में इनकी तवज्जो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ ख़वातीन खाना पकाती हैं, उनकी पूरी तवज्जो खाना पकाने पर है। खाना किसका मज़ेदार होगा? प्रोफेसर साहब, किसका खाना मज़ेदार होगा? बिल्कुल सही है, जिसने तवज्जो से खाना पकाया है। जिसने ज़हनी इंतशार के साथ खाना पकाया है, उसका खाना मज़ेदार नहीं होगा। अजीज़ दोस्तों,
توجہ سے کھانا پکانا بھی یکسوئی کی تعریف میں آتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اگر بچوں میں کنسنٹریشن نہ ہو، اگر بچے کی تعلیم و تربیت میں ماں کی مرکزیت قائم نہ ہو تو بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ بابا فرید گنج شکر رحم اللہ کو گڑ کھانے کا شوق تھا۔ جیسے ہمارے بچے آج کل ٹافیاں کھاتے ہیں، اس زمانے میں گڑ کھایا کرتے تھے۔ ٹافیاں ہوتی ہی نہیں تھیں۔ ان کی اماں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مصلی بچھا دیتی تھیں اور چپکے سے مصلی کے نیچے گڑ رکھ دیتی تھی، وضو کراتی تھی اور کہتی تھی اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ مجھے گڑ چاہیے۔ دعا کے بعد جب اماں مصلی اٹھاتی تو وہاں گڑ موجود ہوتا تھا۔ بابا فرید رحم اللہ خوش ہو کر کھا لیتے تھے۔ طویل عرصے تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ بابا فرید رحم اللہ ایک روز بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے۔ گڑ کا تذکرہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ گڑ تو اللہ میاں دیتے ہیں۔ دوستوں نے کہا گڑ تو اماں دیتی ہیں۔ کہنے لگے نہیں، اماں نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے۔ بچوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی کیونکہ ان کی ماں نے ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ بابا فرید رحم اللہ بھاگتے ہوئے گھر گئے اور اپنی جائے نماز اٹھا لائے۔ وہی فٹ پاتھ پر جائے نماز بچھائی اور توتلی زبان میں کہا اللہ میاں گڑ دے۔ مصلی اٹھایا تو اس کے نیچے اتنا گڑ تھا جو سب دوستوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ حضرات نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ ماں کی تربیت سے بچے کے اندر یقین کی اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ بچے کے اندر سے شک نکل جاتا ہے۔ ماں نے دعا کی، مصلی اٹھایا، وہاں گڑ رکھا ہوا تھا۔ یعنی والدہ صاحبہ نے 2.5-3 سال کی عمر سے ہی بچے کو کنسنٹریشن کی مشق شروع کرا دی تھی۔ ایک کردار ہندوستان میں بھی بہت مشہور ہوا جس کا نام سلطانہ ڈاکو تھا۔ وہ بچہ شرارتی تھا۔ ماں کی توجہ تربیت کی طرف کم تھی۔ پڑوس میں مرغی نے انڈا دیا، بچہ چرا کر لے آیا۔ ماں نے بچائے اس کے کہ سرزنش کرتی، مارتی یا اس بچے کو پڑوس میں لے جا کر وہ انڈا واپس کراتی۔ اس نے محبت میں انڈا پکایا اور بیٹے کو کھلا دیا۔ دیکھیے، ایک بابا فرید رحم اللہ کی ماں ہے، مٹھائی وہ بھی کھلا رہی ہیں، اور ایک دوسری ماں ہے۔ جب ماں نے بچے کو چوری کا انڈا کھلایا تو آہستہ آہستہ بچہ کو چوری کی عادت پڑ گئی، پھر وہ ڈاکو بن گیا۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ سلطانہ ڈاکو پکڑا گیا، مقدمہ چلا، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ پھانسی کے تختے پر جانے سے پہلے اس سے پوچھا گیا تمہاری رہائش کیا ہے؟ اس نے کہا میں پھانسی کے تختے پر اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں آ گئی تو اسے تختے پر کھڑا دیکھ کر کہا، ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا مر جائے گا، بے قرار ہو گئی، رونے لگی، داڑے مار مار کر چیخنے لگی۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں، میں نے تجھے اس کے لیے بلایا ہے کہ تو میرا حشر دیکھ لے۔ اگر اس دن جب میں پڑوس سے انڈا چرا کر لایا تھا تو مجھے پکا کر نہ کھلاتی تو آج میں پھانسی پر نہیں چڑھتا۔ غور کیجئے، ایک ماں نے بچے کو وہ کنسنٹریشن عطا کی جس نے بچے کو یقین کو اللہ کے ساتھ مستحکم کر دیا، اور دوسری ماں نے بچے کی تربیت میں یہ کردار ادا کیا کہ اس کو چور سے ڈاکو بنا دیا۔ مراقبہ کوئی ماورائی چیز نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ روحانی لوگوں نے ہاں اسلام میں پیوند کاری کر دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں تصوف نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں کہاں تصوف تھا؟ صحابہ اکرام کون سے مراقبے کرتے تھے؟ مراقبہ مینز کنسنٹریشن۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اور صحابیات رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب نماز کی نیت باندھ لیتے تھے اور اللہ اکبر کہہ دیتے تھے تو ہر چیز کی نفی ہو جاتی تھی۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اس وقت میں دنیا سے میں سرنڈر کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اگر اللہ سب سے بڑا ہے اور اس حالت میں آپ کو دنیا کا خیال آ جائے
تو بتائیے کہ وہ خیال بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ اللہ اکبر کا اقرار کرتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ اس وقت میں دنیا سے سرنڈر کرتا ہوں۔ ایک ماں نماز پڑھ رہی ہے، ابا نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بیٹے کو خیال آیا، وہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، مگر بیٹے یا اور کوئی دنیا کا خیال اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کون سی سورہ پڑھی ہے۔ روحانی آدمی اس بات کو جب بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے انسان اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، کہتا یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے اور کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ روحانی آدمی نماز پڑھتا ہے جب اس نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا، کیونکہ اس نے اقرار کر لیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسے کوئی دوسرا خیال نہیں آتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی خیال آتا ہے تو وہ توبہ استغفار کرتا ہے، تزکیہ نفس کے لیے ریاضتیں کرتا ہے، خود سے شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اور نتیجے میں اس کے یکسو ہونے کی عادت پڑ جاتی ہے اور اسے نماز میں یکسوئی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ دین کا ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے وہ خود غرضی کا ہو، چاہے وہ لوٹ مار کا ہو، چاہے وہ خیرات کا ہو، اگر ذہنی یکسوئی نہیں ہوتی تو کام کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ ہم اس ذہنی یکسوئی کو کسی حد تک مراقبہ کہہ سکتے ہیں۔ تصوف و مراقبہ کے بارے میں پتہ نہیں لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عظیمی صاحب نے اسلام میں مراقبے کی پیوند کاری کر دی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اسلام میں مرکزیت کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رزاق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ باس ناراض ہو جائے گا تو ترقی رک جائے گی، سیٹھ خوش ہو جائے گا تو ترقی ہو جائے گی۔ روحانی آدمی اس بات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ مالک، قادر اور رزاق اللہ ہے، یہ ساری دنیا اللہ کے تابع ہے۔ روحانی آدمی ہر جگہ، ہر حال میں، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی صفات اس کے اوپر محیط ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ روحانی آدمی پر یقین روشن ہو جاتا ہے۔ ایم اے میں یکسوئی کے ساتھ جب آپ تعلیم حاصل کریں گے تو ایم اے کی ڈگری ملے گی، اور ایم اے کے مضامین میں یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ڈگری نہیں ملے گی۔ اس سلسلے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو سوال کر سکتا ہے۔ سوال: آپ نے فرمایا ہے کہ مراقبے سے سکون ملتا ہے، جبکہ مادی ترقی انسانی پریشانیوں کا باعث ہے۔ بندہ اگر مراقبہ کرتا رہے تو مادی ترقی کیوں کر ممکن ہے؟ جواب: مادی ترقی ممکن ہی اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی میں کانسنٹریشن ہوتی ہے۔ اگر ذہنی یکسوئی نہ ہو تو ایجاد نہ ہوتی۔ ایجاد تو ہوتی ہی جب ہے جب آدمی کو ذہنی یکسوئی حاصل ہو۔ ایٹم کو آپ نے کب تلاش کیا؟ ایک آدمی آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، اب ایٹم دریافت ہوا۔ ایک ایٹم کے اوپر کئی سو سال ریسرچ ہوئی، 50 آدمیوں نے تو ریسرچ کی ہوگی۔ مرکزیت جہاں ہے، مراقبہ ہے، وہ لوگ اس کو ریسرچ کہتے ہیں، ہم اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے تفکر کہتے ہیں، ہم اسے مسلسل جدوجہد اور تلاش کہتے ہیں۔ روحانی بندوں نے ریسرچ کا نام ذہنی یکسوئی اور مسلسل تلاش کا نام مراقبہ رکھ دیا ہے۔ سوال: کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صوفیہ نے اپنے شاگردوں کو مراقبے تک محدود کر کے عملی زندگی سے دور کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ تصوف افیون کی طرح ہے، آدمی دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ جواب: داتا صاحب رحم اللہ نے کشف المحجوب کتاب لکھی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ جس بندے کی کتاب کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے، اس بندے نے کیسے دنیا کو محدود کر لیا؟ امام غزالی رحم اللہ ہیں، حضور کلندر بابا اولیاء رحم اللہ ہیں، شاہ ولی رحم اللہ ہیں،
شاہ ولی الرحم اللہ نے اب سے 250 سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ انسان کے اوپر روشنیوں کا ایک انسان ہوتا ہے. کسی نے مانا ہی نہیں. اب 250 سال کے بعد جب انگریزوں نے کہا کہ آدمی کے اوپر اورا ہوتا ہے، سب نے مان لیا. عزیز دوستو، صوفیہ نے تو یہ بات 250 سال پہلے ہی بتا دی تھی جو آج کا سائنٹسٹ بتا رہا ہے. سائنٹسٹ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر روشنیوں کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے. اس ریفلیکشن کو وہ اورا کہتے ہیں. ابھی وہ نہیں بتا سکے کہ ریفلیکشن کہاں سے آ رہا ہے. شاہ ولی اللہ نے تو پوری وضاحت کی ہے. کسی روحانی آدمی نے کبھی کسی انسان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈالی. بڑے پیر صاحب رحم اللہ کے بارے میں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ترقی روک دی؟ امام جعفر صادق رحم اللہ اور ان کے ہزاروں پیروکاروں نے دنیا کی ترقی میں بے شمار خدمات انجام دی ہیں. حضرت معین الدین چشمی اجمیری رحم اللہ نے ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیا. وہ کام کر گئے جو بڑے بڑے بادشاہ نہیں کر سکے. مجدد الف ثانی رحم اللہ نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے. سوال: کسی چیز کی طرف توجہ مرکوز کرنے سے جب آدمی بے خیال ہو جاتا ہے تو مادی ترقی کیسے ممکن ہے؟ جواب: دیکھیے، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ کون سی دعا ہے میرے ذہن سے نکل گئی ہے جسے ایک سائنٹسٹ نے خواب میں سام کی طرح ہلتے ہوئے دیکھا. غالباً وہ بنزین ہے. سوچتے سوچتے وہ سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ 4 سانپ ہیں اور وہ ایک دوسرے کو منہ میں پکڑے ہوئے ہیں. دوائی ایجاد ہو گئی. سوال: صوفیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مراقبہ کرنے کے بعد وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام دین اور دنیا میں ترقی کا سبق دیتا ہے. جواب: آپ یہ بتائیں کون دنیا سے بیزار ہے؟ ہمارے جو نامی گرامی بزرگ ہیں، داتا صاحب رحم اللہ ہیں، بابا فرید رحم اللہ ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحم اللہ ہیں، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحم اللہ ہیں، لال شہباز قلندر رحم اللہ ہیں، خواجہ غریب نواز رحم اللہ ہیں، قلندر بابا اولیاء رحم اللہ ہیں. ان کے بارے میں بتائیں کون دنیا سے کٹ آف ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ ہیں، جنید بغدادی رحم اللہ ہیں، حسن بصری رحم اللہ ہیں، بازید بستامی رحم اللہ ہیں، امام غزالی رحم اللہ ہے. بتائیے کس نے ترک دنیا کی؟ میں چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا روحانی آدمی ہوں. عمر کے اس دور میں ہوں جہاں آدمی لاٹھی پکڑ کر چلتا ہے. میں لیکچر کے لیے کراچی سے ملتان آتا ہوں. کراچی سے ہر مہینے پیرانہ سالی میں ملتان آنا کیا دنیا سے کٹ جانا ہے؟ میرے بچے بھی ہیں، میرا گھر بھی ہے. میں لوگوں کے علاج معالجے کے لیے بھی وقت نکالتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، روحانی علوم کو پھیلانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی دورے کرتا ہوں. ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق مجھے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہائی رہتا ہے. ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ میرے دل کے 2 والو بند ہیں. میں تو دنیا سے بیزار نہیں ہوں. مرشد کلیم قلندر حضرت بابا اولیاء رحم اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اسلام کی اشاعت کے لیے کام کرنا ہے. الحمدللہ میں اللہ کے بھروسے پر چل پڑا ہوں. عزیز دوستو، یہ سازش ہے اور کچھ نہیں ہے. مراقبہ کرنے والا آدمی اتنا فعال ہو جاتا ہے کہ کام بھی کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وہ مخلوق کے دکھ درد کا مداوع کرتا ہے، ٹوٹے گھروں کو جوڑتا ہے، روتوں کو ہنساتا ہے. تبلیغ دین کے سلسلے میں کریا قصبوں، شہروں اور ملکوں کے دورے کرتا ہے. ٹانگیں معذور ہو جاتی ہیں تو ویل چیئر پر بیٹھ کر توحید اور رسالت کی دعوتیں عام دیتا ہے. لوگ گالیاں دیتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، برے برے القاب سے یاد کرتے ہیں، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور سرپرستی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سناتا رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر شے 2 روحوں پر تخلیق کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہر چیز جوڑے جوڑے بنائی گئی ہے۔ مذکر مونس الگ الگ دو ہیں، ان میں سے ایک یونٹ بنا، ایک رخ مذکر ہے، ایک مونس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں ہر شے دو روحوں پر تشکیل دی گئی ہے، زوجین اشنین، یعنی جوڑے دوہرے۔ تصوف کے معنی یہ بتائے جاتے ہیں کہ تصوف کا مطلب تزکیہ نفس ہے۔ یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ نفس سے کیا مراد ہے۔ کیا انسان کی جسمانی ساخت کا مطلب نفس ہے، یا انسان کی تھنکنگ یا سوچ یا وچار کا مطلب نفس ہے؟ نفس سے مراد اس کی جان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ صاحب نے نفس کی تشریح کی ہے، لیکن اتنی واضح نہیں ہے کہ عام آدمی سمجھ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف یا بزرگ ان تشریحات سے واقف نہیں تھے، وہ ان تشریحات سے واقف تھے۔ داتا صاحب رحم اللہ نے بھی کشف المجوب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ادوار کے مطابق بات کی ہے۔ ادوار سے مراد یہ ہے کہ ارتقا کتنا ہوا۔ جتنی زیادہ ذہنی استعداد بڑھی، اسی مناسبت سے انہوں نے باتیں کی۔ ایک دور تھا کہ انسان کو 70 پوشی کے لیے پتوں کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر ایک ایسا دور آیا جس کو ہم سٹون ایج کہتے ہیں، ہر چیز پتھروں سے بنتی تھی۔ پھر لوہے کا دور آیا، پھر آگ دریافت کر لی گئی، دھاتوں کو پگھلا کر ان سے کام لیا گیا، پھر بجلی کا دور آ گیا۔ الیکٹریسٹی کے بعد جو ترقی ہوئی، نئی نئی ایجادات سامنے آ گئی، نیوکلیئر سسٹم سے واقفیت ہوئی، ایٹم کی تھیوری معلوم ہوئی۔ بہت دیر تک تذکرہ ہوتا رہا کہ ایٹم ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں ٹوٹ سکتا۔ بہرحال ایٹم ٹوٹ گیا، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کا علم حاصل ہوا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان ارتقا پذیر ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے۔ ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ 6 فٹ کا انسان 9 فٹ کا ہو گیا۔ ترقی کا مفہوم ہے انسان کے ذہن میں وسعت پیدا ہوئی، ذہن کے دروازے زیادہ کھلے۔ جیسے جیسے ذہن کے دروازے زیادہ کھلے، علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سائنسی ایجادات کے دور میں ریڈیو بن گیا۔ اس وقت انسانی شعور میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس کو فوراً قبول کر لیتا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ ٹیلی فون کے بعد ٹی وی کے بعد کمپیوٹر ایجاد ہوا۔ یہ دور کمپیوٹر ایج ہے۔ غور کیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک اگر ہم نوع انسانی کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور نوع انسانی کے شعور کا تجزیہ کریں تو یہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، یا جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، نوع انسانی ترقی کر رہی ہے۔ ترقی علم کے حساب سے، ذہن کے حساب سے اور تفکر کے اعتبار سے، ایجادات کے اعتبار سے ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو آدم علیہ السلام کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا دور زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین کی تکمیل ہو گئی، یعنی انسانی شعور دین کے معاملے میں جتنا بالغ ہونا چاہیے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد شعور بالغ اور پختہ ہو گیا۔ تصوف کو متنازع مسئلہ بنا دیا گیا۔ تصوف کو لوگ مانتے بھی ہیں، لوگ تصوف کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تصوف کے بارے میں بہت ساری غیر اخلاقی باتیں بنائی گئیں، لوگوں نے دعوے بھی کیے۔ تصوف کے معنی مفہوم پر عجیب عجیب بحثیں ہوئیں۔ کسی نے کہا تصوف کا مطلب ہے اون کے کپڑے پہن لینا، کسی نے کہا یہ لفظ اصحاب صفہ سے نکلا ہے، کسی نے کہا تصوف کا مطلب ایک محسوس گروہ کا محسوس لباس ہے، چونکہ وہ اون کا لباس پہنتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ میرے علم کے مطابق تصوف ایک علم ہے، جس طرح میڈیکل سائنس ایک علم ہے، جس طرح میتھس ایک علم ہے، جس طرح انجینئرنگ ایک علم ہے۔
ہر علم کی الگ الگ افادیت ہوتی ہے۔ مثلا میڈیکل سائنس پڑھ کر آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے اور علم الابدان سے واقف ہوتا ہے، بیماریوں سے واقف ہوتا ہے، بیمار لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ انجینئرنگ ایک سائنس ہے، مکینیکل انجینئرنگ ایک الگ فیلڈ ہے، سول انجینئرنگ کی الگ ایک افادیت ہے۔ یعنی ہر علم کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے۔ اگر افادیت نہیں ہوگی تو وہ علم ختم ہو جائے گا۔ تصوف ایک علم ہے، یہ علم انسان کے باطن اور کائنات کے راز جاننے کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، یعنی ہر چیز کے دو رخ ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث، ایک عورت اور ایک مرد۔ یہ عورت اور مرد اور مؤنث انسانوں میں ہی نہیں ہیں بلکہ درختوں میں بھی ہیں، پرندوں میں بھی ہیں، چوپایوں میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے جوڑے بنائے دوہرے۔ یہ ایسے کہ ایک مؤنث ہے، اس کی تعریف یہ ہوگی، اس کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک مذکر ہے، اس کی تعریف یہ ہوگی کہ اس کے بھی دو رخ ہیں۔ تو جب ہر چیز دو رخ پر ہے تو علم کے بھی دو رخ ہیں، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے۔ اسی طرح انسان کے شعور کے بھی دو رخ ہیں، ایک ظاہر ہے جسے ہم بیداری کہتے ہیں، ایک باطن ہے جسے ہم خواب کہتے ہیں۔ انسان جو کچھ بیداری میں کرتا ہے وہی سب خواب میں کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ خواب میں مادی جسم کام نہیں کرتا، اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو خواب میں کام کرنے والا جسم متحرک نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ خواب کو خیال کہتے ہیں۔ اگر ہم خواب کو خیال مان لیں تو خیال کے بھی دو رخ ہیں۔ میں ایک ہی بات کو بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم بیداری میں چلتے پھرتے ہیں، زمین کے اوپر کچھ دہشت ناک منظر ہمارے سامنے آتا ہے تو اس منظر کی دہشت ناکی ہمیں اس طرح متاثر کرتی ہے کہ ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، ہمیں پسینہ آنے لگتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواب میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ڈر جاتا ہے، گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ سوال یہ ہے، خواب میں فزیکل باڈی انوالو نہیں ہے تو دہشت سے دل کیوں دھڑکتا ہے، پسینہ کیوں آتا ہے، خوف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ہر انسان زندگی میں ایسے خواب ضرور دیکھتا ہے، یا خواب میں ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے جبکہ اس کا مادی جسم انوالو نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ غسل واجب کیوں ہوا؟ بغیر غسل کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں علوم یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ علم کی تعریف یہ ہوئی کہ یہ ایک علم ظاہری علم ہے، شعوری علم ہے، دوسرا علم باطنی علم ہے۔ باطنی علم کو ہم لاشعوری علم کہتے ہیں۔ انسان کے اندر شعور کام کرتا ہے اور انسان کے اندر لاشعور بھی کام کرتا ہے۔ لاشعوری علم باطنی علم ہے اور شعوری علم ظاہری علم ہے۔ ظاہری علوم فکشن ہے۔ یہ بات غور طلب ہے، تمام سٹوڈنٹس کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ظاہری علوم فکشن ہے، کوئی حقیقت نہیں، یہ سب فکشن ہے۔ باطنی علوم فکشن نہیں ہوتے۔ باطنی علوم کو آسمانی صحائف اور قرآن مجید کے مطابق حقیقی کہا گیا ہے، اور فکشن علوم ظاہری علوم ہیں۔ اب میں آپ کے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کے جوابات دیں۔ میں نے ابھی وضاحت کی ہے، ہر شے کے دو رخ ہیں، فزیکل باڈی کے بھی دو رخ ہیں۔ کوئی ایک رخ بتائیے جو دو نہ ہو، کوئی ایک رخ بتائیے جو دو نہ ہوں۔ جی غور کریں، تھوڑا سا سوچ لیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر عضو کے دو رخ ہیں، اگر کوئی ایک رخ ہو تو بتائیے۔ سر دو ہوتے ہیں، دماغ دو ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف دماغ ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے، دو آنکھیں ہوتی ہیں، ناک کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں، منہ بھی دوہرا ہے، حلق بھی دو ہیں، درمیان میں کوا لٹکا ہوا ہے،
دل کے 4 خانے ہیں، پھیپھڑے 2 ہیں، دانت کی بتیسی بھی 2 ہیں، ہاتھ بھی 2 ہیں، ٹانگیں بھی 2 ہیں، معدے بھی 2 ہیں، معدے کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اپر چیمبر ہوتا ہے اور نیچے کا حصہ الگ ہوتا ہے، جگر بھی 2 ہوتے ہیں۔ تصوف کا مطلب ہے تفکر کرنا، سوچنا، کھوجنا، تحقیق کرنا۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان جسم کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہر اس کے بھی 2 رخ ہیں۔ انسان کی سوچ بھی 2 رخوں میں کام کرتی ہے، ایک سوچ سے اس کو تسکین ملتی ہے اور ایک سوچ سے اس کے پر پریشر پڑتا ہے، یا اسٹریس یا ڈپریشن، سوچ ہی تو ہے، اور سکون بھی ایک سوچ ہے۔ طے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کے 2 رخ ہیں، لہٰذا علم کے بھی 2 رخ ہوئے۔ علم کا ایک رخ باطنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔